बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला आले मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। वजीर आजम मियाँ शहबाज शरीफ ने आज कराची का दौरा किया। शहर कायद में मसरूफ तरीन दिन गुजारा। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर खजाना भी उनके हमरा थे। कराची स्टॉक एक्सचेंज में दौरान खिताब शहबाज शरीफ का कहना था कि मईशत की बहाली के लिए हमने दिन रात मेहनत की है, मगर हमारा टैक्स निज़ाम कारोबार चलने नहीं दे रहा। थैंक गॉड ही स्पोक द रियलिटी। हमें IMF से किए वादे निभाने होंगे। वजीर खारजा इसहाक डार भी पीछे ना रहे और बोले जो काम 25 सालों में ना हुआ वो हमने कर दिखाया। पाकिस्तान की सिफारती तन्हाई अब दूर हो चुकी है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने भी कहा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने तरक्की का संग मील अबूर किया है। स्टॉक मार्केट आज तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, मगर मौसूफ ये बताना भूल गए कि मुल्क में महंगाई, बिजली, गैस सब कुछ तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है। कमर तोड़ के रख दिया अवाम की। कहते हैं महंगाई की शरह निहायत कम हो चुकी है, मगर आम आदमी से इसका हाल पूछेंगे तो लग पता जाएगा। आप ये भी जानते हैं कि स्टॉक मार्केट में वजीर आजम के कदम पड़ते ही उसके बावजूद 1900 पॉइंट्स की आज मंदी रही, कमी देखी गई KSE 100 इंडेक्स में। हुकूमत और अपोजिशन के दामैन जारी मुज़ाकरात की बात करें तो अपोजिशन ने आज बानी PTI की जानिब से ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आखिरकार मुतालबा तहरीरी शक्ल में देने का ऐलान कर दिया है। वकला की टीम ने आज अडियाला जेल में बानी से मुलाकात की। साथ ही बानी ने एक सख्त बयान भी दे दिया। कहते हैं मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात अडियाला जेल में नहीं कराई जाती तो मुज़ाकरात खत्म, नो मुज़ाकरात एनी मोर। यकीनन इसके बारे में हम तफसीलन आज बात करेंगे। फौजी अदालतों की बात करें, क्योंकि फौजी अदालतों का आज भी केस था सिविलियन ट्रायल के हवाले से, तो इस केस से मुतालिक समात आज भी हुई। जजेस खुद भी अबहाम का शिकार नजर आए। काफ़ी हद तक पूछा गया क्या सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल हो भी सकता है या नहीं, और ये ट्रायल किन सिविलियंस पर लागू होता है। दौरान समान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर बोले हमें बताएं मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक बैनुल अक़वामी प्रैक्टिस क्या होती है। जवाब में हुकूमती वकील ने कहा बैनुल अक़वामी सतह पर जो मिसालें पेश करूंगा लेकिन अभी नहीं दे सकता। वाज़ेह हो गया ख्वाजा हारिस साहब की तैयारी नहीं थी। मुसरत हिलाली साहब ने कहा सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल APS जैसे मुजरिमान के लिए था। क्या तमाम सिविलियन के साथ वही बर्ताव किया जा सकता है जैसे APS साने में किया गया। जस्टिस मंदुखेल बोले अगर कोई महज सोच रखता है तो क्या उसके खिलाफ भी मिलिट्री कोर्ट में केस चलाया जाएगा। जस्टिस मंदुखेल ने यह भी कहा कि पार्लियामेंट नहीं आइन सुप्रीम है। शोहदा के मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स में क्यों नहीं चलते। 9 मई वाले तो आर्म्ड फोर्सेस से ताल्लुक नहीं रखते थे। किसी को कैद तन्हाई में रखना बहुत बड़ी सजा होती है, जिस पर ख्वाजा हारिस जैसे बड़े वकील खामोशी दिखाई दी और उन पर तनकीद भी की गई कि वो तैयारी के साथ नहीं आए और समात अब कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। आपको एक और प्रॉब्लम है पाकिस्तान का, हम जानते हैं फेक न्यूज का मुकाबला करने के लिए हुकूमत ने बेड़ा उठाते हुए ISPR को 2 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी है ताकि अफवाज पाकिस्तान जाली खबरों को रोक सके, उसकी रोकथाम के लिए इकदाम कर सके और उनके खिलाफ जो रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका जवाब दे सके। इसके ऊपर हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ कमाल पैनल मौजूद है। विदाउट एनी फर्दर डिले उनका तारुफ करवाना चाहूंगा। एडवोकेट अहमद अवैस साहब ने मुझे ज्वाइन किया। अहमद साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। PMLN से इख्तियार वली खान साहब मेरे साथ हैं। इख्तियार साहब बेहद मशकूर आपके वक्त के लिए। फैसल मीर साहब फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और साहिबजादा हामिद रजा साहब भी हमें कुछ लम्हों में आई थिंक ज्वाइन कर ही लेंगे। अहमद अवैस साहब आई स्टार्ट द डिस्कशन विद यू। प्राइम मिनिस्टर का आज कराची का दौरा आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट था। एक तो उन्होंने कस्टम्स के अंदर एक फेसलेस यूनिट शुरू कर दिया है, जिसके बाद जो कस्टम ड्यूटीज और टैक्स कलेक्शंस की कैलकुलेशन होती है वो ऑटोमेटेड तरीके से कंप्यूटर करेगा, कोई इंसान का अमल दखल उसमें नहीं होगा, जिसके बाद आई एम श्योर चोरी और करप्शन कम हो जाएगी। पर वजीर आजम ने कह दिया कि आज से बोसीदा निज़ाम का खात्मा हो जाएगा। वजीर आजम स्टॉक मार्केट भी गए और वहां पे हमने देखा कि स्टॉक मार्केट के जाने के बाद वहां 1900 पॉइंट्स की मंदी आ गई। अजीब सी बात थी। साथ साथ हमने ये भी देखा कि वजीर आजम कहते हैं कि मुआशी तरक्की का आगाज हो चुका है, हमें ग्रोथ की तरफ बढ़ना होगा। तो तरक्की ग्रोथ तो एक ही चीज़ है। मुझे काफ़ी कन्फ्यूजिंग लगी ये बात, लेकिन जो वजीर आजम ने अच्छी बात आज की सर, वो ये एतराफ़ कर लिया कि मौजूदा टैक्सेशन पॉलिसीज में हमारा बिजनेस सेक्टर, हमारे कारोबारी तबका तरक्की नहीं कर सकता, हम मजबूर हैं IMF के साथ चलना होगा। तो मेरे ख्याल से आज के इस दौरे को हमें अप्रिशिएट करना चाहिए सर प्राइम मिनिस्टर के। काफी अच्छी बातें कहीं, सच्ची बातें कहीं, अवाम को हकीकत के करीब लेकर आए वो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए शहबाज शरीफ साहब जो है ना बातें हमेशा ही अच्छी करते हैं, कोई नई बात तो है नहीं, लेकिन उस अच्छी बात के पीछे जो है ना एक और बात छुपी हुई होती है।
جس کو متعلق یہ کہیں کہ وہ سارے جو بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا وہ بات ان کو بہت ناگوار گزری ہے. وہ بات میں اس لیے اس انداز میں کہوں گا کہ لوگ پاکستان کے اندر ٹیکس دینے سے ریلیکٹنٹ کیوں ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ان کو یہ احساس پیدا ہوا, احساس پختہ ہو گیا اور وہ یقین میں بدل گیا کہ ہمارے ٹیکس کا جو پیسہ اکٹھا ہو کے بیت المال میں جاتا ہے وہ نیشنل ہمارے ایکسچیکر میں جاتا ہے جس وقت تو وہ پیسہ مس اپروپریٹ ہوتا ہے وہاں سے. وہ پیسہ جو ہے وہ ایسے نان پروڈکٹیو. سر وہ تو آپ کو معلوم ہے نا, لوگ بینک میں اپنا زکوٰۃ بھی نہیں کٹواتے اسی وجہ سے کہ ان کو معلوم ہے کہ زکوٰۃ کٹے گا کسی اور کام میں لگ جائے گا. جی وہ لگے گا بھی. دیکھیں نا آپ کو بتاؤں, اور ابھی شہباز شریف صاحب جب یہ حکومت بنی جب تو انہوں نے اوتھ لیا اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کر دیا کہ جی یہ کیونکہ ملک کے معیشت بہت زیادہ خراب ہے, حالات خراب ہیں, لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ میں پرائم منسٹر کے فرائض سر انجام دوں گا لیکن تنخواہ نہیں لوں گا. بہت بڑی بات تھی. اور اس کے جب 1-2 مہینے گزرے اور اس کے بعد شور مچ گیا آئی پی پی کا, جی تو وہ آپ کو پتا آج کل تو آپ جیسے مشاق اور جو ہے صاحب بصیرت لوگ بھی تو بیچ میں شامل ہیں نا, تو وہ سارے کھود کے ڈیٹیل لے کے آ جاتے ہیں. وہ جب وہ میڈیا میں یہ ڈیٹیل آئیں کہ آئی بی پی کے میں کون کون ہیں جو یہ کمپنیز چلا رہی ہیں, تو پتہ لگا کہ 28% شیئر جو کمپنیاں چلانے والے جو ہیں وہ تو ان کے دونوں بیٹے ہیں جو اربوں روپیہ لے چکے ہیں بغیر ایک یونٹ بجلی دیے. یس آف کورس. اور وہ صاحب جو ہیں وہ نیشنل لیڈرشپ میں اپنا دکھا رہے ہیں کہ دیکھو میں تو یہ ملک میں کے حالات ٹھیک نہیں ہے, میں تو تنخواہ نہیں دے رہا. یہ کیفیت جب تک دور نہیں کریں گے آپ, جب تک اس منافقت سے یہ دوہرے سٹینڈرڈ سے ہم باہر نہیں نکلیں گے, ہمارے ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. نیشنل ایکسچیکر کے اوپر ایک دھیلا کوئی غلط طریقے سے اس کو استعمال میں لے جائے I completely agree. And Ahmed صاحب of course آپ دیکھیں دنیا کے ترقی یافتہ ملک جو 50-60% بھی لوگ اپنا انکم ٹیکس پے کرتے ہیں, ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم ٹیکس دیں گے ہمیں صحت کی سہولیات فری ملیں گی, تعلیم کی سہولیات فری ملیں گی, سیکیورٹی ملے گی, انفراسٹرکچر جو کہ ہر آدمی کا یہ حق ہے وہ میسر نہیں ہے. ٹیکس لے لیتے ہیں لیکن آپ کوئی ہاسپٹل چلا جائے, کوئی کسی کو اور پرابلم آ جاتی ہے اور کہیں پر بھی وہ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ہاں جب تک ایک بہت بڑی کسی کی اپروچ ہے تو پھر کوئی بات بن جائے گی. ایگزیکٹلی اپروچ کے بنا کام نہیں ہوتا. سر میں عمران خان کی اتنی اپروچ ہے, سر پی ٹی آئی کی اتنی اپروچ ہے, سر یہ مذاکرات کیوں نہیں آگے بڑھ رہے سر؟ دیکھیں اس کی ایک وجہ یہ ہے, مذاکرات آگے بڑھنے کی وجہ نہ بڑھنے کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بات ٹیبل پہ بیٹھے, بڑے کھلے دل کے ساتھ بیٹھے, بڑی ہنسی مذاق سے مسکراہٹوں کے اندر آپ نے ایک دوسرے کی سنا, باتیں کی, بڑے اچھا رہا, اور اٹھتے وقت جب سیکنڈ سیٹنگ تھی یہ کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کہا کہ جی آپ ریٹرن جو ہمیں اپنا نقطہ نظر جو ہے اور آپ کے جو اس وقت جو چاہ رہے ہیں آپ لینا ہمارے سے وہ لکھ کر دیں. انہوں نے کہا کہ پھر ہمیں آپ فوراً ارینج کریں کہ ہم اپنے لیڈر سے عمران خان سے ملاقات کریں اور وہاں بیٹھ کے ہم اس کا پورا ایک تیار کر لیں گے جس میں ہمارا وہ پورا ڈیمانڈ جو ہے وہ چارٹر ڈیمانڈ جو ہے وہ بن جائے گا اور وہ ہم لے کے آتے ہیں. اب وہ ایک ہفتہ گزر گیا, آپ دیکھ لیجئے آج کی تاریخ سے 2 تاریخ سے آج یہ ایک ہفتہ گزر گیا, اور ایک ہفتے کے اندر اب تک پورے جو وہ مذاکراتی ٹیم تھی اس کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی, نہیں ہونے دی گئی. تو آگے کیسے پڑھیں گے؟ ٹھیک آج سر یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ یہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. ٹھیک آج سر ایک اور بڑی ڈیولپمنٹ عمران خان سے جڑی بڑی ڈیولپمنٹ سر, ذرائع تصدیق کر رہے ہیں کہ عمران خان نے اداروں کے خلاف بیانات دینے کے حوالے سے اگری کر لیا ہے کہ وہ اب کوئی بیان نہیں دیں گے اپنے کسی بھی اکاؤنٹ سے پاکستان کے ریاستی اداروں کے خلاف. آئی تھنک اٹس اے بگ ڈیولپمنٹ سر. دیکھیں سوال یہ ہے کہ عمران خان نے پہلے بھی اداروں کے خلاف تو اس نے کچھ نہیں کہا تھا,
اداروں میں جن لوگوں نے اپنے اپنے لمٹ سے تجاوز کر کے کوئی حرکت کی اور قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کی یا آئین کو بالائے طاق رکھ کر رول آف لا کے کانسیپٹ کو بدل کے رول آف اتھارٹی کی طرف بڑھنا شروع کر دیا تو وہ تکلیف سب کو ہوئی. ہاں اس کا اگر عمران خان نے اس کا ذکر کر دیا یا اس کو زیادہ پلے اپ کیا اس کے اوپر وہ الگ بات ہے. سوال یہ ہے کہ جب تک ایک بنیادی بات کو پکڑ لیں, اور بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہر فرد جو ہے بالخصوص جو اہل حکومت یا بڑے بڑے امپورٹنٹ سینسیٹیو جو ادارے ہیں ان کے جو سربراہان ہیں ان کے اندر جو امپلائیز ہیں تمام, وہ ان کے لیے انتہائی مقدم کیا چیز ہو پاکستان کا آئین. ٹھیک ٹھیک. لیکن وہ آئین جو اصلی حالت میں انہوں نے آئین کی شکل بدل دی ہے. اب سر دیکھیں اب 26ویں ترمیم کے بعد وہ آئین جو ہے یہ کسی قابل کا نہیں رہا. احمد صاحب میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں. انگوٹھے کے نیچے آ گئی سر تو ختم ہو گئی. ٹھیک ٹھیک. دیکھتے نا اب تو ایک یہ فسطائیت کا ایک نظام جو ہے وہ چلے گا آئندہ. ٹھیک. اور چل رہا ہے سر یہ انداز میں بھی چل رہا ہے. سر یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے اب میں آپ سے کسی حد تک اگری کرتا ہوں, چلے عمران خان نے کسی اداروں کے خلاف ریاستی اداروں کے خلاف بیان نہیں دیا لیکن وہ سابق آرمی چیف کے خلاف بیان دیتے تھے باجوہ صاحب کے خلاف, اور پھر جب وہ باجوہ صاحب کے خلاف بیان دیتے ہیں تو پھر آپ کے جو سر یوتھیے ہیں جو آپ کے کی بورڈ واریئرز ہیں وہ ادارے کے خلاف ایک پروپیگنڈا کرنا شروع ہو جاتے ہیں سوشل میڈیا پہ. آج حکومت نے 2 ارب روپے کی منظوری دی ہے ISPR کے لیے, اور وجہ یہی ہے کہ جو پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے آپ کے کہا جاتا ہے سو کالڈ سوشل میڈیا کی بورڈ واریئرز کی طرف سے, وہ پروپیگنڈا کا جواب دیا جائے گا ISPR کی جانب سے اور کنٹرول کیا جائے گا. میرے خیال سے سر 2 ارب بچ جاتے اگر آپ لوگ خود ہی اپنے یوتھیوں کو کنٹرول کر لیتے. سر دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, میں آپ کو اس کا بڑا دیکھیے پرویز مشرف کا میں مثال دینے لگا ہوں. پرویز مشرف جب چیف آرمی اسٹاف تھے اور انہوں نے پاکستان میں ہو گیا اور وہ حکومت انہوں نے سنبھال لی اور سارے نظام کو درہم برہم کیا, انہوں نے پاکستان کے آئین کو سسپینڈ کر دیا اور ایک جو ہے وہ ان کا ایک بتایا ہوا ایک نظام جو ہے وہ چلنے لگا یہاں پر. یہ اب وہ چیف آرمی اسٹاف بھی تھے لیکن حرکت جو وہ انہوں نے کی وہ آئین کے منافی کی. اگرچہ پاکستان کے سپریم کورٹ نے بھی ان کو لیجیٹیمیسی دے دی. اتفاق سے میں 2004 میں ہائی کورٹ بار کا صدر بن گیا اور میں نے باقاعدہ اعلان کر دیا کہ جی ہم نہیں ایکسیپٹ کرتے, ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ایکسیپٹ نہیں کرتے کیونکہ یہ آئین کو انہوں نے جو انہوں نے سسپینڈ کیا ہے وہ ان کے اختیارات سے انہوں نے تجاوز کیا اور یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتے ہیں. سزا دو ان کو. سر سزا دے بھی دی تو کوئی سزا دے تو نہ سکا. سر عدالت نے سزا دے بھی دی, کوئی عمل تو نہیں کروا سکا اس پہ. سر نہیں, وہ بعد میں سزا کا بھی سلسلہ بنا. ہم نے تو پورا اپنا بنایا کہ ہم ٹرائل کر کے ان کو سزا دیں گے. جب یہ نظام کو آپ سنبھالنے لگیں گے نا بیٹھ کے پھر معاملات سیدھے ہو جائیں گے سارے. یہ بتائیے کوئی بھی ہو, کتنا بڑا ہو یا کتنا چھوٹا ہو, جی سر وہ آئین سب سپیریئر ہے. سر بہت امپورٹنٹ کیس ہے سر آئینی بینچ کے سامنے سپریم کورٹ میں سویلینز کا ملٹری کورٹ, جس کے اوپر آپ سے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے آنریبل جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے اس کیس کے اندر بہت ساری اہم باتیں کی ہیں. انہوں نے تو یہ بھی بتا دیا کہ وہ بھی 14 دن جیل گزار کے آئے ہیں اور جیل میں جو نارمل قیدی ہوتے ہیں ان کو بریکس ملتی ہیں, باہر جانے کا موقع ملتا ہے, کھیلنے کودنے کا موقع ملتا ہے, ریکریشنل ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملتا ہے. لیکن جو ملٹری کورٹ کے قیدی ہوتے ہیں ان کو ایسا موقع نہیں ملتا. وہ سب سے ملاقاتیں نہیں کر سکتے ہیں, وہ صرف ماں باپ سے ملتے ہیں, اپنے مشکل سے ملاقاتیں ہوتی ہیں, ان کو باہر بھی نہیں نکلنے دیا جاتا, سیلف کنفائنمنٹ میں رکھا جاتا ہے. تو آج جمال مندوخیل صاحب نے بہت ساری باتیں کی. انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ آئین سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. حکومت ہمیشہ کہتی ہے پارلیمنٹ سپریم ہے, آئین سپریم نہیں ہے. یہ بھی کہہ دیا کہ محض منفی سوچ پر کسی کا ملٹری کورٹ میں ٹرائل نہیں ہو سکتا. کیونکہ آج ہم جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا کے اوپر پیکا ایکٹ ہو, دوسرے قوانین ہو, FIA ہو, ادارے ہوں, نئے اتھارٹیز بنا دی گئی ہیں کنٹرول کرنے کے لیے, اور کہا جاتا ہے کہ کسی نے اپنی سوچ کا اظہار منفی بھی لکھ دیا تو اس کے خلاف کارروائی ہوگی. لیکن مندوخیل صاحب کیا کہہ رہے ہیں, ایسا نہیں ہوگا. اور یہ بھی کہہ دیا ہے کہ جو حالات ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی فیصلہ کیا جائے گا. یعنی مندوخیل صاحب کے آج کے ریمارکس ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب سننے کے بعد مجھے لگتا ہے کہ پہلے جو ایک پرسیپشن کریٹ ہو گیا تھا کہ جب عدالت نے اجازت دی تھی کہ ٹھیک ہے ملٹری کورٹ سزائیں سنائیں, تو اس وقت لگ یہ رہا تھا
کہ فیصلہ بھی کچھ ایسا ہی آئے گا. لیکن آج کی سماعت کے بعد کچھ اشارے مل رہے ہیں کہ فیصلہ دوسری جانب کی طرف بھی جا سکتا ہے. ایک بریک مجھے لینے کا ابھی کہا گیا ہے. We'll take a break and come back and continue this discussion. Don't go anywhere. We'll be right back. ویلکم بیک ویورز. ڈسکشن کو آگے بڑھائیں گے. مجھے جوائن کر چکے ہیں اختیار ولی خان صاحب فرام PMLN. اختیار صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر فار یور پریشیس ٹائم. اختیار صاحب, ایک عام آدمی آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ سر ہمارا وزیر اعظم کہہ رہا ہے کہ ہم معاشی ترقی کی راہ پر آ چکے ہیں, مہنگائی سنگل ڈیجٹ میں ہے. مجھے شکر اس بات کا کرنا چاہیے کہ آج وزیر اعظم نے سر یہ اعتراف کیا ہے کہ جو ٹیکس پالیسی ہے اس کی وجہ سے کاروبار کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے اور ہماری کاروباری برادری بڑی پریشان رہتی ہے اس کی وجہ سے. سر کیا گراؤنڈ ریالٹی اختیار صاحب ایک عام آدمی کے لیے بہتر ہوئے ہیں آپ کی حکومت میں؟ کیا بجلی, گیس, پانی, بیسک اشیاء خورنوشی قیمتیں کم ہوئی ہیں اس دور میں یا بڑھی ہیں آپ کی نظر میں؟ اختیار ولی خان صاحب. تھینک یو ویری مچ. طلحہ دیکھیں, ایک تو جو گزشتہ مطلب اٹس ناٹ کہ میں سارا اٹھا کے میں گزشتہ حکومت پہ ڈال دوں, لیکن اٹس اے آبویس تھنگ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جہاں ہماری اکانومی کھڑی تھی, جہاں پہ ہماری ساری چیزیں اشیاء خوردنوش رکھ لیں, گھی کا ریٹ دیکھ لیں, آٹے کا, چینے کا, وہ کہاں پہ تھی اور آج کہاں پہ آئی ہیں. تو اگر آپ کمپیریزن کر لیں تو میرے خیال میں ہم اپنے ٹارگٹس اچیو کرنے کی طرف بڑھ رہے ہیں. جو آج آپ کا سٹاک ایکسچینج ہے جہاں پہ پہنچ چکا ہے, میرے خیال میں اس پہ ہم سب کو خوش ہونا چاہیے. فارن ایکسچینج ریزروز آپ کے آج $12.5 ارب پہ اگر پہنچ چکے ہیں, یہ وہاں سے ہم نے اٹھائے ہیں جہاں پہ آپ کی LCs کھلنا بند ہو گئی تھی اور انٹرنیشنلی آپ گرے لسٹ میں تھے. فیٹف کی سچویشن آپ کو ساری معلوم تھی, آج آپ اس سے بھی نکل چکے ہیں. تو میرے خیال میں جو آنے والا بجٹ ہے, precisely you are talking about a common man, جو عام آدمی کی, بندے کی آپ بات کر رہے ہیں کہ روٹی, گھی, دال, چینی, دودھ, گوشت, یہ چیزیں سستی ہوں, سبزی سستی ہو. میرے خیال میں آنے والے بجٹ تک یہ ساری چیزوں میں ایک آبویس, ایک بڑا واضح فرق جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا. بٹ ون تھنگ آئی ایم ویری مچ شیور اینڈ کلیئر کہ شہباز صاحب خود وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ ڈیلی بیسس پر تمام چیزوں کو دیکھتے ہیں اینڈ ہی از ویل اپڈیٹڈ, اور ان کا انٹرسٹ ہے کہ ان چیزوں کو کاؤنٹر کیا جائے. یہ مہنگائی کی جو چیز ہے, ہم پہلے کہتے تھے کہ ہمارا مقابلہ کسی سے نہیں ہے, ہمارا مقابلہ, یہ ہمارے وزیر اعظم کا کہنا ہے, وہ عام آدمی کی مسائل کے ساتھ ہے, اس کی زندگی کی مشکلات کے ساتھ ہے. سو اس کو انشاءاللہ آمین کریں گے, آمین. سر یہ بتائیے, ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم سفارتی تنہائی ختم ہو چکی ہے, جلد پاکستان کھویا ہوا مقام حاصل کر لے گا. سر یہ کون سا کھویا ہوا مقام ہے جو ہمیں دوبارہ حاصل کرنا ہے, اور کیوں وہ کہہ رہے ہیں کہ سفارتی تنہائی ختم ہو چکی؟ کیا افغانستان سے تعلقات اچھے ہو گئے سر ہمارے؟ وہ جو ہمارا کھویا ہوا مقام ہے کہ وہ تھا جب ملیشیا پاکستان کے پروگرام کو کاپی پیسٹ کر کے 1992 میں اٹھا کر لے گیا, اور دیکھیں کہ وہ کہاں پہنچ گیا. کوریا آپ کا پروگرام اٹھا کر لے گیا تھا, دیکھیے وہ لوگ کہاں کھڑے ہیں, آج ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ کھویا ہوا مقام جب پاکستان کو پوری دنیا ایشین ٹائیگر کہتی تھی, وہ کھویا ہوا مقام جب ہم نے IMF کا پروگرام 2016 میں کلوز کر دیا تھا. اسحاق ڈار صاحب اس کھوئے ہوئے مقام کی بات کر رہے تھے جب ہم کہتے تھے کہ ہمیں قرضوں کی ضرورت نہیں ہے, اب ہم اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہیں. اسحاق ڈار صاحب اس کھوئے ہوئے مقام کی بات کر رہے ہیں جب دنیا کہہ رہی تھی, جب امریکہ بھی کہہ رہا تھا کہ آپ نے دھماکے نہیں کرنے, اور پھر ہم نے 5 کے بدلے 6 دھماکے بھی کیے, پابندیوں کو بھی جھیلا, لیکن سروائیو بھی کیا. نہ صرف سروائیو کیا بلکہ اپنا ایک بہترین مقام بھی ہم نے ریکارڈ کیا. تو اب ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ انشاءاللہ کہ پاکستان کی اکانومی کو ہم سٹیبلٹی کی طرف لے جائیں, اور جو ورثے میں 2022 میں ہمیں ملی تھی, انٹرنیشنل ہمارے ریلیشن کیا تھے. طلحہ آپ کو پتہ ہے کہ سعودیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب, امریکہ کے ساتھ تعلقات خراب, چائنا کے ساتھ تعلقات خراب, ایران آپ کے ساتھ بات نہیں کرتا تھا, یہاں تک کہ طیب اردگان آپ سے ناراض. کوئی ملک آپ کے اڑوس پڑوس میں آپ کے ساتھ تعلق اور آپ کے ساتھ بزنس کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ
تنہائی کا ہم شکار ہو گئے تھے. اب وہ صورتحال نہیں رہی. اب تمام ملکوں کی پاکستان میں, پاکستان کی اکانومی میں, پاکستان میں انویسٹمنٹ کرنے میں Right, sir. لوگ دلچسپی لینے لگے ہیں. رائٹ سر, اینڈ آئی ہوپ کہ یہ دلچسپی بڑھے گی, انویسٹمنٹس بڑھیں گی, انویسٹمنٹ تر ہوگا. ہمیں جوائن کریں گے ڈسکشن میں صاحبزادہ حامد رضا صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں. صاحبزادہ صاحب تھینک یو سو ویری مچ سر, جزاک اللہ آپ کے وقت کے لیے. صاحبزادہ صاحب, یہ مذاکرات کا ڈیڈ لاک یقیناً ملاقات سے مشروط کر دیا عمران خان نے. نیشنل اسمبلی کے اسپیکر ٹریول کر رہے ہیں, تو لگ نہیں رہا ہے کہ اب یہ مذاکرات اینی ٹائم سون آگے بڑھیں گے. آپ کی نظر میں حکومت نے مذاکرات کیے کیوں تھے؟ کیوں وعدہ کیا تھا کمیٹی نے کہ ہم ملاقات کروائیں گے آپ کی عمران خان سے, اور پھر نہیں کروائی گئی؟ واٹ آر دا ٹارگیٹس بیہائنڈ آل دا پروسیس؟ کیونکہ لگ یہ نہیں رہا ہے کہ یہ مذاکرات شاید مذاکرات کی خاطر ہو رہے ہیں, کیونکہ کہا تو یہی جاتا ہے کہ ملک کے وسیع تر مفاد میں, لیکن کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی اور ٹارگیٹس ہیں جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں حکومت. آپ کی نظر میں وہ کیا ہے سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. سب سے پہلے تو یہ کہ آج چونکہ ہم نے بھی گزشتہ روز آفیشیلی یہ بات اناؤنس کر دی تھی کہ اب مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے حکومتی رویہ کی وجہ سے. اس کے اندر دو چیزیں ہیں. اولاً یہ کہ حکومت کی طرف سے کمٹمنٹ کی گئی تھی کہ وہ عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری ملاقات ایز پر آر ڈیزائر وہ مینیج کروائیں گے, اور اس کی کمٹمنٹ حکومت کی طرف سے دی گئی تھی. وہ اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کر سکے. اور دوسری بات یہ کہ ایک حکومتی جو ایک بیانیہ تھا وہ یہ تھا کہ ہم کچھ چیزیں لکھ کے دینے کے لیے تیار نہیں ہیں, ان رائٹنگ تیار نہیں ہیں. آج جیل سے تھوڑی دیر پہلے ہمیں چونکہ یہ سارا معاملہ بھی عمران خان صاحب کے پاس پہنچایا گیا ہے, آج لوگوں کی ملاقات ہوئی, ابھی ہمیں گور خان صاحب کے ذریعے میسج کمیونیکیٹ ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ کمیٹی جو ہے وہ باہمی مشاورت کر کے اگر لکھ کے دینا چاہتی ہے تو لکھ کے دے دے مطالبات, اور ان کی طرف سے ڈائریکشن یہ ہے کہ آپ لکھ دیں. لیکن اب چونکہ حکومت نے بھی ہمیں مذاکراتی کمیٹی میں یہ بات کہی تھی, جب ہم نے ان سے پوچھا کہ ہماری ڈیمانڈز تو دو, یہ بلیک اینڈ وائٹ آپ کے سامنے ہم رکھ رہے ہیں, آپ کی کیا ڈیمانڈز ہیں, تو حکومت کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ہماری کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. تو اب چونکہ اسپیکر صاحب بھی ملک سے باہر ہیں, آئی گیس کہ ہی از گوئنگ ٹو ٹیک another 2 to 3 days ٹو کم بیک, اور ہماری جو آپس میں باہمی رابطہ ہے وہ اسپیکر چیمبر کے ذریعے ہی ہوتا ہے, اسپیکر صاحب کے ذریعے ہی ہوتا ہے. تو وی ول کمیونیکیٹ دا میسج ٹو دا اسپیکر صاحب کہ جی ٹھیک ہے, ہم اپنے مطالبات لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں. حکومت بھی لکھ کے دے کہ حکومت کی کوئی ڈیمانڈز نہیں ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے سر حکومت کی ڈیمانڈز ہوں گی یا پیچھے سے دوسرے ادارے ہوں گے جو حکومت سے ڈیمانڈ کروا رہے ہوں گے؟ سر اگر دوسرے بھی ہیں تو انہوں نے ابھی تک حکومت سے کوئی ڈیمانڈ کروائی تو نہیں ہے, کیونکہ پچھلی میٹنگ میں بلیک اینڈ وائٹ ہمیں کلیئر کیا گیا کہ دے ہیو نو ڈیمانڈز. اوکے. اینڈ سر آج ایک اور خبر بھی چل رہی ہے صاحبزادہ صاحب کہ عمران خان صاحب نے رضامندی ظاہر کر دی ہے کہ وہ اداروں کے خلاف کوئی بیان, کوئی بات نہیں کریں گے. از دیٹ کریکٹ سر؟ نہیں سر, میں اس کی وضاحت آپ کو کر دیتا ہوں. اس کا تعلق ادارے کے ساتھ نہیں ہے. مقصد خام خواہ پتہ نہیں کیوں ہر چیز کے اندر اتنا سسپینس کریٹ کر دیا جاتا ہے. کچھ شہداء کے حوالہ سے عمران خان صاحب کے نوٹس میں ایک بات لائی گئی کہ جو کچھ شہداء ہیں ان کے حوالہ سے کوئی ایسی سسپیشیس اکاؤنٹس ہیں جن کے اوپر سے کوئی بات کی جاتی ہے, یا کچھ ہمارے جو گلف کنٹریز ہیں, دوست برادر اسلامی ممالک ہیں, ان کے بارے میں کچھ چیزیں پروپوگیٹ کی جا رہی ہیں. تو عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ ہماری پالیسی یہ نہیں ہے کہ ہم کسی بھی برادر اسلامی ملک کو اپنے انٹرنل معاملات کے اندر گھسیٹیں یا ان کے اوپر کرٹیسزم کریں. نمبر 1. نمبر 2, شہداء جو ہیں وہ پوری قوم کے ہیں, ان کا تعلق سیکیورٹی فورسز سے ہو, وہ کسی سیاسی جماعت کے ہوں, وہ پولیٹیکل ورکرز ہوں, تو اس کے اوپر شہداء کی کوئی انسلٹ اور تذلیل نہیں کی جائے گی. تو یہ جو دو چیزیں ہیں یہ ہم تک پہنچی ہیں جی خان صاحب کی طرف سے. اور سر 13 تاریخ کو سزا سنائی جائے گی آپ کو لگتا ہے یا مؤخر ہو جائے گا؟ سر سنا لیں اگر سنانی ہے. یہ سزا, یہ کیس کی نوعیت وہ نہیں ہے جو سائفر کی نوعیت تھی. آپ کے علم ہے کتنی شد و مد کے ساتھ, کتنے چیزوں کے ساتھ, کتنے ڈاکومنٹری ایویڈنسز کے ساتھ وہ بوگس سزا سنائی گئی, اور اس کے بعد ہائی کورٹ میں پھر پروسیکیوشن ججز, آنریبل ججز کے کسی ایک سوال کا جواب بھی نہیں دے سکی اور وہ سزا اڑ گئی. ابھی بھی ہم بہت کلیئر ہیں اس معاملے کے اوپر کہ توشہ خانہ القادر والے معاملے کے اندر عمران خان صاحب یا ان کی اہلیہ کسی بھی حوالہ سے بینیفیشری نہیں ہے, ان کے اکاؤنٹ میں کوئی اماؤنٹ ٹرانسفر نہیں ہوئی. اینڈ اگین جس ادارے کے بارے میں بات ہوتی ہے وہ کوئی پرائیویٹ آرگنائزیشن یا پرائیویٹ یونیورسٹی نہیں ہے, وہ ٹرسٹ ہے. جب وہ ٹرسٹ ہے اور فائنینشیل بینیفیشری خان صاحب اور ان کی اہلیہ یا ان کے خاندان کا کوئی فرد نہیں ہے,
تو سزا سنانے کے لیے میرے سامنے تو کوئی چیز ایسی موجود نہیں ہے جس کی بنیاد پر سزا سنائی جا سکے جی. بالکل ٹھیک سر, لیکن اگر وہی نا شادی کے سر 6 سال کے بعد پہلا شوہر بھی پیدا ہو جائے اور کیس کرتے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے سر اس ملک میں. احمد اویس صاحب, ویری امپورٹنٹ کویسچن سر. جی یقیناً جو حالات ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت, جس طریقے سے عمران خان صاحب کا بیان آ رہا ہے, مذاکرات میں ڈیڈ لاک کریٹڈ ہے, سر ہماری سوسائٹی کس طرف جاری ہے؟ میں یہ سوال آج پوچھنا چاہتا ہوں اپنے مہمانوں سے, کیونکہ آج میں نے خبر پڑھی احمد صاحب اور میں بڑا پریشان ہوا. لاہور کی خبر تھی سر, ایک شخص نے عمرے کے 2 ٹکٹوں کے لیے قتل کر دیا. ہماری قوم دہاڑی کے قاتل پیدا ہو گئے ہیں جو قتل کرتے ہیں اور قتل کے عوض عمرے کے ٹکٹ لیتے ہیں کہ میں جاؤں گا کعبے میں عبادت کروں گا. امیجن کہ سر ہم کتنے نفسیاتی ہو گئے ہیں احمد صاحب. جی آپ نے دوست فرمایا, بڑی تکلیف دہ اور پینفل ہے یہ سوچ بھی. لیکن بہرحال دیکھیں, میں آپ کو بتاؤں, سوسائٹی جو ہے, ماڈرن سوسائٹی جو جس میں آج ہم زندہ ہیں, یہ سوسائٹی وجود میں کیسے آئی؟ یہ وجود میں اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ یہ سینکڑوں سال پیچھے چلے جاتے ہیں تو ایک بادشاہتی نظام تھے, اور بادشاہ ایک سلامت تھے, جو منہ میں آیا نکال دیا, وہ قانون ہو گیا, اور اس قانون کے وہ خود پابند نہیں ہوتے تھے. اسی طرح سے نظام چلتا تھا. اس میں ریولوشنری تبدیلی تو اسٹیٹ آف مدینہ کی جو سٹی اسٹیٹ آف مدینہ بنی تھی وہاں سے آئی تھی, جب انہوں نے قانون کو جو ہے حکومت قانون کی بنا دی اور کہہ دیا کہ جو بھی یہاں پہ قانون کے منافی کام کرے گا اور وہ اس کو سزا ملے گی, اور سبسروینٹ ٹو لا ہوگا ہر شخص, چاہے وہ امیر المومنین ہے یا آرڈنری آدمی ہے, اور قانون کے سامنے برابر ہوں گے. ارے یورپ نے اور ترقی یافتہ ممالک نے بعد میں اس کو اڈاپٹ کر لیا اور ترقی کر کے کہاں پہنچ گئے. ہمارے یہاں پہ اس اعلیٰ ترین پوزیشن سے ہم ڈیٹیوریٹ کر کے دوبارہ جو ہے وہ ڈسپوٹزم کی طرف چلے گئے. جب ڈسپوٹزم کی طرف گئے تو سوسائٹی کی گرفت جو ہے وہ قانون کی بالادستی کے اوپر ہوتی ہے. جب عدالتیں کمزور ہو جائیں گی تو قانون کی بالادستی بھی ختم ہو گئی. اب عدالتوں کو تو بائی ڈیزائن کمزور کر دیا, اور موریلٹی جو ہے وہ پرویل نہیں کرتی. ٹھیک سر, مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے. احمد صاحب, آئی ایم سو سوری, آئی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. آئی ایم سو سوری انٹرپٹ کرنے کے لیے. ایک بریک لیتے ہیں ویورز, بریک سے واپس آئیں گے, آگے بڑھائیں گے. آپ کہیں مت جائے گا, کیپ واچنگ 365. ویلکم بیک ویورز, ڈسکشن کا کنٹینیو کریں گے. اختیار ولی خان صاحب سے میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اختیار صاحب, آج ہم جانتے ہیں کہ حکومت پاکستان نے 2 ارب روپے دینے کی منظوری دے دی ہے ISPR کو ٹو کامبیٹ فیک نیوز, مس انفارمیشن, ڈس انفارمیشن. میرا سوال اختیار صاحب آپ سے یہ ہے, کیا عطا تارڑ صاحب جو کہ وزیر اطلاعات ہیں, کیا وزارت اطلاعات یہ کام نہیں کر سکتی تھی؟ اتنے سارے میڈیا سیلز ہیں, اتنے سارے ڈپارٹمنٹس ہیں, PML کی اتنی ریسورسز ہیں. اٹ شوز, اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ موجودہ حکومت کیونکہ مقابلہ نہیں کر سکی آن لائن PTI کے بیانیے کا, کیونکہ حکومت یہی کہتی ہے کہ فیک نیوز وہی پھیلاتے ہیں, اسی لیے ISPR کو 2 ارب روپے دیے گئے ہیں کہ پاک فوج کا ادارہ مقابلہ کرے گا فیک نیوز کا. ڈونٹ یو تھنک سر حکومت کی ناکامی ہے اور حکومت نے اعتراف کر لیا ایک طریقے سے آج یہ پیسے دے کر؟ نہیں طلحہ, آپ اتنے خوشی جو ہے تو حکومت کی ناکامی کا اعلان کرنے سے میرے خیال میں معاذ رہیں. اس طرح یہ اچھی بات نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم یہ کہہ دیں کہ بس حکومت ختم ہو گئی اور حکومت ناکام ہو گئی. سر آپ کے لیے 2 ارب چھوٹی بات ہے, میرے لیے نہیں ہے سر. میں 2 ارب کی بات ابھی میں نے کی ہی نہیں ہے. میں حکومت کی ناکامی کی بات کر رہا ہوں, کامیابی اور ناکامی کی, کہ ہم ہر ایک بات پہ ہم کہہ دیتے ہماری حکومت ناکام ہو گئی. اپنی حکومت کو کبھی سپورٹ بھی کر لیا کریں, اپنے اداروں کو اور اپنے لیڈرز کو کبھی. سر میری برائی آپ نے کر لی, اب میرے سوال کا جواب دے دیں سر. نہیں, میں نے آپ کی برائی بالکل نہیں کی. آپ نے کی کہ میں سپورٹ نہیں کرتا. آپ کا یہی کہنے کا مقصد تھا کہ میں حکومت کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوں, ان کی برائی کر رہا ہوں. میں آپ کے وہ الفاظ مجھے نہیں, میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں جو مجھے لگی کہ یہ غلط ہے, میں آپ کو کریکشن کر رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ جو آپ کے ملک میں جو فیک نیوز کا ایک پروپیگنڈا ہے اس کو حکومت کنٹرول کرنے میں کامیاب ہو گئی. جس طرح آپ نے دیکھا کہ دہشت گردی کا واقعہ جب ہوا, جب ٹیررزم پروان چڑھی ادھر کرم میں, اور وہاں کے ڈپٹی کمشنر نے
اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے لیٹر لکھا پروونشل گورنمنٹ کو کہ یہاں پر ہمارے پاس جو پولیس والے ہیں وہ بھی ناکافی ہیں، جو ان کے پاس ویپنز ہیں وہ بھی ناکافی ہیں، تو ہمیں مزید پولیس فورس بھی چاہیے اور ہمیں مزید ایکوپمنٹ بھی چاہیے. تو پھر جب انہوں نے کچھ اس پہ کان نہیں دے رہا تو پھر محسن نقوی صاحب کو یہ بات پروونشل گورنمنٹ کو کہنی پڑی کہ اگر آپ کو ضرورت ہے تو ہم آپ کو ایف سی سپورٹ دے دیں گے، ملیشیا کی سپورٹ دے دیں گے. سیم از دا کیس. اب مجھے یہ نہیں پتا، مجھے یہ خبر آپ سے ملی ہے، آئی واز ٹریولنگ، میں موٹر وے پر تھا، کہ اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے کہ پیسے منظور ہوئے ہیں یا دے دیے، لیکن اگر دیے بھی ہیں تو کاؤنٹر اس کو یہ جو فیک نیوز ہے کاؤنٹر نیریٹو ٹو کاؤنٹر اٹ، اس کے لیے اگر آئی ایس پی آر کی خدمات لی جاتی ہے تو وہ ہمارے فوج کا وہ ادارہ ہے جن کا کام ہی یہی ہے، بالکل ٹھیک، جن کا کام ہی یہ اطلاعات جو جس کو شعبہ نشر و اشاعت کہتے ہیں، وہ پاک فوج کا وہ حصہ ہے. بالکل ٹھیک سر. اگر ان کی خدمات لے شاید اسی وجہ سے سر وزارت تعلیم کے مذہبی امور میں بھی تعیناتی کی گئی ہے، شاید اسی وجہ سے. آئی ایم شارٹ آن ٹائم، سوری اختیار صاحب، آئی اپولوجائز فار انٹرپٹنگ. صاحبزادہ صاحب، یور ویوز آن اٹ سر، ان 2 ارب روپے جو آج منظور کیے گئے ہیں ایس پی آر کے لیے. سر 2 ارب سے پہلے یہ جو ابھی پارا چنار اور کرم کی بات کی گئی ہے، یہ حقائق کو ویسے انہوں نے مسخ کر دیا کہ ہم آپ کو ایف سی پرووائڈ کر دیتے ہیں. موصوف کے شاید علم میں نہیں ہے کہ پارا چنار کی لوکیشن کیا ہے، اور یہ معاملہ ابھی نہیں اٹھا، یہ 40 سال کا معاملہ ہے. اور جب یہ معاملہ اس مرتبہ اٹھ رہا تھا تو میں خود وہاں پر موجود تھا along with راجہ ناصر عباس، شہر یار آفریدی صاحب. اس معاملے کو سارا دیکھا گیا. یہ 2.5 ایکڑ زمین کا ایشو تھا، اور جو بارڈر ایریا ہوتا ہے، بارڈر ایریا کے اندر راستہ کھولنا یا بند کرنے کا اختیار صوبائی گورنمنٹ کے پاس نہیں ہوتا، فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے. اب مجھے یہ بتائیں، اتنے افراد وہاں پر ان کی شہادتیں ہو گئیں، این ڈی ایم اے یہ بھی کو کے پی کے کی گورنمنٹ کے انڈر تھا سر، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی جو ہے، کہاں پر تھی؟ آپ کو کہیں نظر آئی ہے این ڈی ایم اے پورے انسیڈنٹ کے اندر؟ تو ہر بات کے اوپر پوائنٹ سکورنگ نہیں ہونی چاہیے. 2 ارب سر جاری ہو گیا، 2 کا 20 بھی ہو سکتا ہے سر، میں اس کے اوپر کیا کامنٹ کر سکتا ہوں جی. بالکل ٹھیک. احمد اویس صاحب، یور ویوز آن اٹ سر. دیکھیں، اصل میں بات یہ ہے کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم ایک بنیادی چیز سے ہٹ گئے ہیں نا، اور یہ جو ہمارا ایک ٹریول، جو ہماری ایک سفر ہے اس وقت قانون کی بالادستی سے طاقت کی بالادستی کی طرف، یہ بڑا خطرناک ہے. اس نے تمام نظام کو درہم برہم کر دیا ہے، اور اس نظام کے درہم ہونے سے ہم کسی کی ڈپارٹمنٹ کے اوپر، کسی گروپ کے اوپر، کسی شخصیت کے اوپر کہیں پر بھی وہ جو صحیح معنوں میں ایک جو اثر ہوتا ہے، کمانڈ ہوتی ہے، جو رٹ ہوتی ہے گورنمنٹ کی، وہ قائم نہیں رہ سکی. اور یہ سب سے بڑی پرابلم ہماری بن چکی ہے، اس حد تک آگے جا چکی ہے کہ ہر کوئی جو ہے وہ اپنے آپ میں، کیونکہ دیکھیے نا، میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ جب پاکستان کا سوشل کانٹیکٹ ہے، کانٹیکٹ کو توڑا اگر، کہ آپ نے فنڈامنٹل رائٹ پرووائڈ نہیں کیے، کانٹیکٹ ٹوٹ گیا. اب ٹوٹ گیا، اور اس کے بعد طاقت کا قانون آیا تو کیا ہوا کہ واٹر فلوز فرام دا ہائر لیول ٹو دا لوور لیول. اگر یہ آپ نے ایک جگہ کے اوپر یہ اس کو استعمال کیا، اٹ از اے میسج ٹو دی اسٹریٹ مین. اسٹریٹ مین کو آپ نے میسج دے دیا کہ بھائی جس کے پاس طاقت ہے بس وہی جو مرضی کر لے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ ہماری سوسائٹی بکھر گئی، یہی وجہ ہے کہ مورل ویلیوز ختم ہو گئی، یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ مورالٹی کا فقدان ہونے کے ساتھ ساتھ وہ احساس جو ہے جو ایک باندھ کے رکھتا ہے. رائٹ سر، تھینک یو احمد صاحب. اچھا اختیار صاحب، آپ کچھ کلوزنگ جلدی سے کہنا چاہتے ہیں؟ آئی ایم شارٹ آن ٹائم، پلیز جلدی سے سر. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ جو ابھی موصوف فرما رہے تھے سنی اتحاد کونسل کے جو لیڈر ہیں، یہ فرمایا، آئی ڈونٹ نو پی ٹی آئی میں گئے ہیں نہیں گئے ہیں، لیکن ان کو میں بتا دوں کہ گزشتہ 12 سال سے خیبر پختونخوا میں وہاں پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے. اگر آپ کو اتنا ہی پتا ہے تو 3.25 سال عمران خان وزیر اعظم تھے. اختیار صاحب، اور تھینک یو اختیار ولی خان صاحب، ایڈوکیٹ احمد اویس صاحب، صاحبزادہ حامد صاحب، بہت مشکور، شکر گزار. آخر میں یہی کہوں گا
کہ اس قوم میں جھوٹ اتنا بڑھ گیا ہے کہ 2 ارب تو صرف جھوٹ کو روکنے کے لیے لگائے جا رہے ہیں. اس قوم کی کیا بات کی جائے جہاں پہ لوگ عمرے کے ٹکٹ کے لیے قتل کرنے کو تیار ہوتے ہیں. آج اسٹینڈنگ کمیٹی میں بتایا گیا, نیشنل فوڈ سیکورٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی کا اجلاس ہے سینٹ میں, بتایا گیا کہ ملک میں صرف 20-22% دودھ ہے جو سچا بیچا جاتا ہے. ملک میں کتے کا گوشت, میڈک کا گوشت, گدھے کا گوشت بھی بیچا جاتا ہے. ایسے ملک کی کیا بات کی جائے جس کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو. یقیناً دعا ضرور کی جا سکتی ہے. آپ بھی میرے ساتھ دعا کیجیے, اللہ تعالیٰ بہتر کرے ہمارے ملک کا مستقبل. اپنا خیال رکھیے گا. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.